आई लव मोहम्मद का हम स्टिकर लेकर, पोस्टर लेकर चौराहे पर खड़े होकर नारेबाजी करते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, लेकिन अपने नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम अमल नहीं करते। आपके मीलाद के जुलूस के लिए एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन उसी नबी की कही हुई बात कि नमाज पढ़ने के लिए आओ, कोई भी कान नहीं धरता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्या तकाजा है बताइए? ये पोस्टर उठाने का नहीं है तकाजा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ लोगों सुन लो, नबी से अल्लाह ने कहलवाया, अगर तुम वाकई मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह ताला से, उसके नबी से मोहब्बत का दावा आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाने से पूरा नहीं होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की वजह से पूरा होगा। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिह। तुम में का कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक न हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक जब तक हम अपनी ख्वाहिशात को ना कर दें तब तक हम मोमिन नहीं हो सकते। हम अमल अपनी ख्वाहिशात पे करते हैं, ये सारी चीजें तैयार करके दंगा फसाद पूरे मुल्क में आप देख लीजिए। उत्तराखंड के एक इलाके काशीपुर के अंदर 50 नौजवानों को पकड़ के अंदर डाल दिया गया। वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके जा रहे हैं, पुलिस वालों ने मना किया, देखो ऐसा मत करो, उन्हीं से उलझ गए। फिर उसका नतीजा क्या होता है जानते हैं? बुलडोजर चलते हैं, जेसीबी से पूरे घरों को तोड़ा जा रहा है, बच्चों को मार पीट करके अंदर भर दिया, कुछ भी नहीं। ये कौन है? ना नमाज पढ़ते हैं ना शरीयत जानते हैं, सिर्फ पगड़ी बांध लिए एक खास रंग की, तो बहुत सबसे बड़ी मुसलमानी इनकी वहीं पर हो जाती। याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा क्या है कि आपकी इत्तबा की जाए, आपकी पैरवी की जाए। क्या सहाबे कराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी? ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत थी। बुखारी शरीफ में हदीस आई है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, हर चीज से ज्यादा, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय अपनी जान के। अल्लाह के रसूल ने कहा, ला, ऐ उमर, अभी तुम्हारा ईमान पुख्ता नहीं है, जब तक मैं तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम्हें महबूब ना हो जाऊं तब तक ईमान की बात मुकम्मल नहीं। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अब मैं आपसे इस कदर मोहब्बत करता हूं हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अल आन या उमर, हाँ ऐ उमर, अब जो है तुम्हारा ईमान वाकई कामिल हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के भी तकाजे सिखलाए कि कोई शख्स ईमान वाला तब तक नहीं हो सकता यहां तक कि मैं उसके नजदीक, उसके वालिदैन, उसके बच्चों से ज्यादा महबूब ना बन जाऊं। यह मोहब्बत क्या है? यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अताअत है, आपकी पैरवी है। सहाबे कराम कैसे मोहब्बत करते थे आप अंदाजा लगाएं। बुखारी शरीफ की ही हदीस है, एक सहाबी है, उनका नाम था मुगीस, और एक सहाबिया है, उनका नाम था बरीरा। ये गुलाम बादी हैं। गुलामी के दौर में ही इन दोनों का निकाह हो गया।
حضرت مغیث کا اور حضرت بریرہ کا۔ بریرہ نے اپنے آپ کو آزاد کروا لیا، پیسے وغیرہ دے کر اپنے آزادی کے لیے پروانہ حاصل کر لیا۔ تو اسلامی قانون کیا ہے کہ جب غلامی میں نکاح ہوا ہے، کوئی آزاد ہو جائے تو اس کی مرضی ہے، چاہے تو اپنے بیوی کو رکھے اور چاہے بیوی اپنے شوہر کو تسلیم کرے اور چاہے تو جدا کر دے۔ اللہ نے اس کو اجازت دی، چاہے تو وہ دونوں برقرار رہیں اپنے پرانے نکاح پر اور چاہے تو دونوں جدا ہو جائے۔ حضرت بریرہ نے جدائی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مغیث جو ہیں حضرت بریرہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذرا خوبصورت تھی، خوبرو خواتین میں سے تھی، یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، روتے جاتے تھے، آنسو بہاتے جاتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہاتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے درمیان۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ بریرہ اپنے شوہر کو لوٹا لیتی، یا اس طرح کی کوئی بات آپ نے کہی۔ کسی نے حضرت بریرہ سے اس کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہہ رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر، اللہ کے رسول کیا آپ حکم دے رہے ہیں میں مغیث کو اپنا لوں؟ کہا نہیں نہیں نہیں، میں حکم نہیں دے رہا ہوں، اللہ نے جس چیز کی تمہیں اجازت دی ہے میں اس کو بدلنے والا کون ہوتا ہوں، میں تو بس یوں ہی اپنی خواہش ظاہر کی تھی۔ کہا اللہ کے رسول اگر شریعت کا حکم نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی خواہش نہیں مغیث کی، میں آزاد ہوں۔ تو دیکھا آپ نے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنانے کے لیے کس قدر بےتاب رہا کرتے تھے۔ اور تو اور ابو داؤد میں حدیث آئی، اللہ کے رسول ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے نماز کی حالت میں اللہ کے رسول نے اپنے داہنے پاؤں کی جوتی یوں کر کے ادھر کو پھینک دی اور بائیں کی یوں کر کے ادھر پھینک دی نماز میں۔ صحابہ کرام پیچھے سے دیکھے کہ اللہ کے رسول نے اپنی جوتیاں نکال دی نماز میں، انہوں نے بھی دھڑ دھڑ اپنی جوتیاں اتار دی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا، کیا بات تھی جو تم نے اپنے جوتیوں کو اتار دی؟ کہا اللہ کے رسول ہم نے دیکھا ہمارے نبی ہمارے امام جوتیوں کو اتار دیے، ہم نے اتار دی۔ کہا اچھا تو دیکھو جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی آپ کی جوتیوں میں گندگی لگی اس لیے میں نے ان کو اتار دی۔ پھر اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی، کہا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور جوتیوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو چاہیے زمین پر خوب اچھی طرح اپنے جوتوں کو رگڑ لے تاکہ جو کچھ گندگی ہے وہ صاف ہو جائے، پھر نماز پڑھے۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے، صحابہ کرام کی محبت اور ان کا ایثار اور جذبہ یعنی جذبہ اطاعت، نبی فرماتے وہ تو دور کی بات ہے، نبی کو دیکھا انہوں نے جوتیاں کھٹاکھٹ اتار دی اور پھر کہ جوتیوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اب پانی برس رہا ہے جوتے پہن کے سیدھے چلے آئے یہاں، سمجھ رہے نا؟ جب مسجدیں تھی کوئی قالین نہیں تھا، ویسے لوگ نماز پڑھتے تھے تو صاف کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب آج بہرحال مسجد کا خیال، لیکن اہل علم کہتے ہیں اگر نیا جوتا ہے آپ کا اور آپ مسجد میں آ کر نیا جوتا پہن کے تھی سنت پہ عمل کرنے کے لیے آپ نیا جوتا پہن کھڑے ہو سکتے، پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اب کل سے آپ سب نئے جوتے پہن کے مسجد میں یہ تماشے مت کیجئے گا، یہ ایک مسئلہ ہے جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وقت ضرورت، کیونکہ جو سفر پہ رہتا ہے، کبھی کوئی پولیس والا ہے، کبھی کوئی کہیں پر ڈیوٹی کرتا ہے، ایسے وقت میں فیتے ڈال کر اچھی طرح باوضو ہو کر اگر جوتے پہن لیا، موزے پہن لیا اور وہ اس کو صاف کر کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات اس کے اندر کیا معلوم ہوئی، بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں،
اسی پہ لڑائی کرتے، جھگڑے کرتے. بھلا بتاؤ اللہ کے رسول اپنے جوتی میں کیا گندگی لگی ہے نہیں معلوم ہے، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا وہ آ کر بتائے تو اللہ کے رسول نماز جیسی عبادت میں گندگی جوتی پڑ رہے تھے، آپ اتار کرتے. تو کچھ تو سمجھ ہونی چاہیے لوگوں کو. اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، اسی کو غیب کہتے ہیں. ہاں اس معنی میں اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے آپ کو بتا دے، کوئی بات آپ کے دل میں ڈال دے، اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز جان جائیں تو ہم کہتے ہیں واقعی غیب جانتے تھے. لیکن بخود اللہ کے رسول خود سے کوئی چیز جانتے تھے غیب کو، یہ عقیدہ باطل. تو بہرحال عزیز ساتھیوں، جو باتیں آپ کے سامنے کی گئی وہ یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو. یہ پلے کارڈ پکڑنا، یہ پوسٹر پکڑنا، یا الہ محمد کا نعرہ جو ہے، یہ آپ کے لیے ہمارے لیے نجات کا باعث نہیں ہے. نجات کا باعث ہے جس سے محبت کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں نا، اس کے اقوال پر، اس کی باتوں پر عمل کیجیے. آمنا وصدقنا کہیے. مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے آپ آتے نہیں، مسجدوں کو آباد کرتے نہیں. دیکھ لیجئے پنجگانہ نماز میں کیسے مسجدیں، انہی علامہ اقبال نے کہا تھا مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، ہائے آج وہ اوصاف حجازی نہ رہے. اس طرح کا ان کا مسجدیں ہو رہی ہیں کہ کہاں گئے نمازی. نمازی بھیڑ لگا کے جو ہے پلے کارڈ پکڑ کے جو ہے علم محمد کہتے ہوئے گھوم رہے ہیں روڈوں پر. اور پھر قوم و ملت میں ایک طرح کا انتشار پیدا ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے گھر اجڑ رہے ہیں، آپ کا خون بہ رہا ہے، آپ کے جوان جیلوں میں جا رہے ہیں، آپ کی خواتین کی عزت داؤ پر لگی ہو. اس طرح کی بیوقوفی اور احمقانہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اللہ رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے. حکومت ہے، قوانین ہے، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر کوئی قانون آتا ہے، کوئی باتیں آتی ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق رہنا چاہیے. اپنے جذبات کو بروئے کار لا کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کے لیے کوئی آزمائش کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ایمان باللہ والیوم الآخر پر اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے، اور ایمان بالرسل میں ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی طور پر اور تمام انبیاء پر عمومی طور پر ایمان لانا، اور نبی پر ایمان لانے کا تقاضا جو ہے آپ کی اطاعت اور پیروی، فرما برداری تسلیم کرنا، یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور نافرمانیوں سے، برائیوں سے محفوظ رکھے. مولا کریم جہاں کہیں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری عزت آبرو اور ہمارے خون اور مال کی حفاظت فرمائے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.